रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, आज का जो टॉपिक है कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती, बहुत ही अहम टॉपिक है और हम सबसे रिलेवेंट भी है, और इसकी पीछे की वजह को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसका ताल्लुक़ हमारे ईमान से होता है, ये बहुत अहम चीज़ है, तो इसको हमें अच्छे से समझना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। सबसे पहले तो हम बेसिक बात करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि देखिए, जो दुआ होती है वो मोमिन का सबसे ताकतवर हथियार होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ जो है वो मोमिन का हथियार है। तो इस हथियार को सही तरीके से चलाना भी हमारी जिम्मेदारी है अपने हक में। तो और यही एक ऐसी चीज़ भी है जो दुआ करना है, ये भी एक ऐसी चीज़ है कि जिसको सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसको लेकर के, क्योंकि हम कभी कभी अपनी दुआ को लेकर इतना ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं कि ये कबूल नहीं हो रही है, या अल्लाह मेरी दुआ सुन नहीं रहा है, या इस तरह की जो चीज़ें हैं। तो हम क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कभी कभी डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि अल्लाह हमसे नाराज़ तो नहीं है, या अल्लाह मेरी दुआ नहीं सुन रहा है, या हम इतने ज़्यादा गुनाहगार हैं। तो हम ये डिप्रेशन में चले जाते हैं इस चीज़ को लेकर, कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है। तो हमको देखिए समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि बेसिकली दुआ के जो होते हैं वो 3 रिस्पॉन्स होते हैं अल्लाह की तरफ से। जब हम कोई भी दुआ अल्लाह ताला से करते हैं तो उसके 3 रिस्पॉन्स होते हैं। सबसे पहला रिस्पॉन्स तो होता है कि अल्लाह ताला से आपने जो दुआ करी वो अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। आपने जो अल्लाह ताला से मांगा वो अल्लाह ने सुना और उसको कबूल फरमा लिया। ऐसी हालत में हमको शुक्रगुजार होना चाहिए, अल्लाह का ग्रेटिट्यूड होना चाहिए हमारे अंदर, और अल्लाह के साथ आजिज़ी के साथ हमें उसकी शुक्रगुजारी अदा करनी चाहिए। दूसरा स्टेज होता है जो दुआ का जो रिस्पॉन्स होता है अल्लाह की तरफ से दूसरे दुआ का, वो ये होता है कि अल्लाह पाक हमारी दुआ को डिले करता है। इसमें भी कई रीज़न्स हो सकते हैं इसके पीछे कि अल्लाह हमारी दुआ को अभी नहीं सुन रहा है, उसमें वक्त ले रहा है सुनने में, और हम आजिज़ी के साथ उससे मांगे जा रहे हैं। इसके पीछे देखिए रीज़न हो सकता है। सबसे पहली चीज़ तो ये होता है कभी कभी अल्लाह ताला को किसी का मांगना इतना पसंद आता है, किसी की आजिज़ी, किसी का गिड़गिड़ाना इतना पसंद आता है कि अल्लाह मोहलत देता है उसको, और इसके बदले में क्या मिलता है हमको? इसके बदले में हमें अल्लाह का खुशनुदी हासिल होती है कि अल्लाह को मेरी कोई कोशिश पसंद आ रही है। इससे बढ़कर हमारे लिए क्या चीज़ हो सकती है कि रब्बे कायनात जो है उसको हमारी कोई कोशिश पसंद आ रही है, इससे बढ़कर क्या चीज़ हो सकती है? पहली चीज़ तो ये होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अल्लाह पाक वक्त लेता है कि उस वक्त हमारे हक़ में वो चीज़ नहीं सही है, तो अल्लाह पाक डिले करता है कि जिस वक्त में हमारे लिए वो चीज़ सही है उस वक्त में हमको नवाजता है। इस चीज़ में भी हमें शुक्रगुजारी इख्तियार करना चाहिए। अब तीसरी कंडीशन जो होती है, तीसरी कंडीशन होती है कि अल्लाह हमारी दुआ को विदहोल्ड कर लेता है, रोक लेता है। अब इसके भी 2 फेस होते हैं। एक फेस तो ये होता है या तो जो दुआ हम मांग रहे हैं वो हमारे हक़ में नुकसानदेह है। देखिए, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो तो हमारी लिमिटेड है, लेकिन जो अल्लाह की हिकमत है वो बहुत आला है, और वो हमारा पिछला और हमारा अगला सब जानने वाला है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्या होता है, 2 फेस होते हैं। पहला फेस ये होता है कि या तो वो दुआ हमारे हक़ में बेहतर नहीं है, ठीक नहीं है, तो इसलिए अल्लाह उस दुआ को विदहोल्ड कर लेता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम अल्लाह ताला से कुछ हराम चीज़ मांग लेते हैं जो हमें नहीं मांगना चाहिए। ये भी एक कंडीशन होती है, इसको भी हमें समझना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह इतने हयादार ज़ात है कि उसके बारगाह में जो हमने हाथ उठाए हैं उम्मीद के साथ, ईमान के साथ, वो इतनी हयादार, इतनी पाक ज़ात है कि उस दुआ को जो वो विदहोल्ड भी कर लेता है, रोक भी लेता है, तो उसके बदले में आखिरत में वो उसका जो बदला होगा वो भी हमें आखिरत में वो अल्लाह नवाजेगा। उसके बदले में हमें कुछ बेहतरी से नवाजेगा, लेकिन उसके लिए हमें सब्र करना होगा। तो ये जो तीसरा मरहला होता है दुआ का, ये जो तीसरा रिस्पॉन्स होता है दुआ का, इसमें जो हमारा रिएक्शन होना चाहिए वो नाशुक्री का और नाउमीदी का नहीं होना चाहिए कि हम दुआ करते जा रहे हैं। हमको समझना चाहिए। अच्छा, अब ये तो एक बेसिक चीज़ थी, एक ईजी आसान सी चीज़ थी जो हमें समझना चाहिए दुआ को लेकर के। अब हम कुछ लीक से हट के बात करेंगे जो अमूमन हमको नहीं सुनने को मिलती है और जो हम नहीं समझते। देखिए, ये बहुत अहम चीज़ है, ये बिल्कुल हट के बात कर रहे हैं हम, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से हमें सुनना पड़ेगा। देखिए, होता क्या है, दुनिया में इतने रिश्ते होते हैं। माँ बेटे का रिश्ता होता है, टीचर स्टूडेंट का रिश्ता होता है, गवर्नमेंट सिटीजन का रिश्ता होता है, अथॉरिटी और एम्प्लॉय का रिश्ता होता है। तो इन रिश्तों में होता क्या है कि दोनों पक्ष की, दोनों जो पार्टीज होती हैं उसमें एक की जिम्मेदारी भी होती है, कुछ उसके हक भी होते हैं।
اور دوسری پارٹی کی کچھ ذمہ داری ہوتی ہیں، کچھ اس کے حق ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ماں اور بیٹے کا رشتہ ہے، تو دیکھیے ماں کی کچھ ذمہ داری بھی ہوتی ہیں، جیسے اولاد کا خیال رکھنا، اس کا پالن پوشن کرنا، اور اس کے کچھ حق بھی ہوتے ہیں کہ بدلے میں اولاد اس کی فرما برداری کرے، اس کا کہنا مانے، اس کی عزت کرے۔ اسی طرح سے اولاد کے لیے بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہیں کہ وہ جو اس کو آرڈر مل رہا ہے، جو حکم ہے، اس کی فرما برداری کرے۔ اور اولاد کے بھی کچھ حق ہوتے ہیں کہ ماں باپ سے اس کو چیزیں مطلب جو ملتی ہیں یا اس کو دیکھ ریکھ ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں۔ اسی طرح سے ٹیچر کا ہوتا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو اپنے پڑھائے گا اور اچھے سے سمجھائے گا چیزیں ٹھیک سے جب تک اس کو نہیں آ جاتی، اور اس کا حق بھی ہوتا ہے کہ بدلے میں اس کو وہ فیس بھی پے کی جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا میں سارے رشتے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، ان رشتوں کے سبب، ان رشتوں کے چلتے ہوئے ہماری مینٹیلٹی ایسی کریٹ ہو جاتی ہے کہ اسی رشتوں کو ہم اپنے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں بھی اسی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، اسی طرح سے سمجھتے ہیں۔ تو اب ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ہم کو یہاں پہ ایک ڈفرینس سمجھنا ہوگا کہ جو باقی رشتے ہیں وہ کس طرح سے مختلف ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اس کو ہمیں اس طرح سے سمجھنا ہوگا کہ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ رب العزت ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ رب ہے، اور ہم ہیں، ہم عبد ہیں، ہم اس کے بندے ہیں۔ تو یہاں پر جو سارا کے سارا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے ہم پر، سارا کے سارا حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر ہے، نہ کہ ہمارا کوئی حق اللہ تعالیٰ پر۔ اب اس کو ہم کس طرح سے سمجھیں گے؟ دیکھیے ہم لوگ بولتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہم جانتے ہیں، ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ سارے عالمین کا رب ہے، اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کے عبد ہیں، اور اس نے ہمیں خلق کیا ہے، وہ ہمارا مالک و خالق ہے، وہ ہمارا حاکم ہے، ہم اس کی پراپرٹی ہیں۔ ہم نے یہ جو ہمیں جسم ملا ہے، ہمیں جو ہاتھ ملے ہیں، ہمیں جو پیر ملے ہیں، ہمیں جو زبان ملی ہے، ہمیں جو آنکھیں ملے ہیں، یہاں تک کہ جتنا بھی ہمیں سب کچھ اللہ نے نوازا ہے، یہ اس کے اوپر ہمارا کوئی حق نہیں تھا، ہم نے کسی چیز کے لیے بھی پیمنٹ نہیں کیا ہوا تھا، ہم نے کسی چیز کے لیے بھی پیمنٹ نہیں کیا ہوا تھا۔ اس کے باوجود جو اس نے ہمیں نوازا ہے، یہ اس کی رحمتیں ہیں جو اپنے بندوں کے اوپر وہ پوری کرتا ہے، یہ اس کی محبت ہے جو وہ اپنے بندوں سے پوری کرتا ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ تو نے ہمیں ایسا نہیں دیا، یا اللہ تو نے ہمیں ویسا نہیں دیا، یا اللہ تو نے ہمیں یہ نہیں دیا، یا اللہ تو نے ہمیں وہ نہیں دیا۔ اس طرح کی سمجھ ہمیں نہیں رکھنی چاہیے اپنے مائنڈ میں۔ اس کی ہمارے اوپر پوری اتھارٹی ہے، اس کی ہمارے اوپر پوری پکڑ ہے، ہم اس کی پراپرٹی ہیں، ہم اس کی ملکیت ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے پاس کوئی ایک پیپر ہے، اگر کوئی میرا پیپر ہے تو ہم اس پیپر کو چاہے پھاڑیں، چاہے استعمال کریں، چاہے فولڈ کریں، وہ میری پراپرٹی ہے، اس میں کوئی دوسرا دخل نہیں دے سکتا ہے، اس میں کوئی شکایت نہیں کر سکتا ہے مجھ سے، وہ میری پراپرٹی ہے۔ اسی طرح سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پراپرٹی ہیں، ہم شکایت نہیں کر سکتے کہ اللہ تو نے ہمیں یہ نہیں دیا، تو نے ہمیں وہ نہیں دیا، بلکہ ہمیں تو ایکنالج کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا۔ اور یہ ہمارے دماغ کی سمجھ سے بہت پرے ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنا کچھ دیا، یہ تو ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، تو ہمیں شکر گزاری اختیار کرنا چاہیے۔ اب اچھا ہوتا کیا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ اب میری اس بات کہنے کے سبب یہ نہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ تو اب ہم اللہ سے دعا کرنا ہی چھوڑ دیں، سارے حق اللہ ہی کی، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے یہ جو میں نے چیز سامنے رکھی ہے، یہ اس لیے رکھی ہے کہ جب تک ہم اس چیز کو سمجھیں گے تب تک ہم جو دعا کے بدلے میں جو ہمیں رسپونڈ کرنا چاہیے وہ ہم صحیح طریقے سے نہیں کریں گے۔ جیسے کہ اللہ نے ہماری کوئی دعا پوری نہیں کری، مثال کے طور پر ہماری سمجھ سے اللہ نے وہ دعا پوری نہیں کری، اور ہم مانگتے جا رہے ہیں، مانگتے جا رہے ہیں، مانگتے جا رہے ہیں۔ اب ہم کو کیا لگ رہا ہے کہ اللہ سن ہی نہیں رہا ہے، ہم پوری کوشش کرتے جا رہے ہیں اور اللہ سن ہی نہیں رہا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے کیا ہوگا، ہمارے اندر ایک نا امیدی پیدا ہوگی، پھر دھیرے دھیرے کیا ہوگا، ہمارے اندر ایک ناشکری پیدا ہوگی کہ اللہ تو سنتا ہی نہیں ہے، پھر ہم دعا کریں ہی کیوں جب اللہ سن ہی نہیں رہا ہے۔ یہ چیز پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم کو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو سارے حق ہیں وہ اللہ رب العزت کے، نہ کہ ہمارے ہیں، اور جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے ہم نے اس کا کچھ بھی پے نہیں کیا ہے، اس زبان کے لیے ہم نے کچھ بھی پے نہیں کیا ہے، اور یہ جتنی ساری رحمتیں ہم اس کی ایک رحمت کا بھی شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کی ساری رحمتیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس نے ہمیں کیا کچھ نہیں نوازا ہے، کیونکہ کچھ ہم سمجھ سکتے ہیں، باقی ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور جو ہم سمجھ بھی سکتے ہیں اس میں سے ایک رحمت بھی، جو ایک رحمت بھی ہے اس کا ہم شکر ہی نہیں ادا کر سکتے۔ اگر ہم ان آنکھوں کو لے لیں یا ہم ان ہاتھوں کو لے لیں، اللہ نے ہم کو ہاتھ دیے ہیں، یہ ایک رحمت ہے، لیکن یہ رحمت ہم اپنی پوری زندگی استعمال کریں گے تو ہم جب تک استعمال کریں گے تب تک یہ اللہ کی رحمت ہے ہماری، یہ ہمارے مددگار ہیں اللہ کی طرف سے، تو کیا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ناشکری
کہ اس میں نہ پڑ جائے، بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس کے باوجود اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ سورہ غافر میں سورہ نمبر 40 میں آیت نمبر 60 میں اللہ پاک فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور مجھے پکارو، اللہ پاک فرماتا ہے مجھے پکارو میں جواب دوں گا، استجب لکم، آئی ول رسپونڈ ٹو یو۔ تو اب دیکھیے اللہ پاک نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ مجھ سے پکارو یا مجھ سے مانگو میں دے دوں گا، اللہ پاک نے کہا ہے میں رسپونڈ کروں گا، میں جواب دوں گا۔ اب وہ جواب جو ہوتا ہے وہ اللہ کی حکمت کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اللہ کی حکمت کے ہی اکارڈنگ ہوتا ہے، وہ ہماری سمجھ کے اکارڈنگ نہیں ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہم نے یہ چیز مانگی، فلاں چیز، ہم کو وہ تو نہیں ملی، کچھ اور مل رہا ہے، تو یہ ہماری سمجھ سے پرے ہے۔ لیکن اللہ بہترین جاننے والا ہے کہ ہمارے حق میں کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز نہیں بہتر ہے، اس لیے یہ چیز کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ ہو جاتی ہے کہ دیکھیے آج کل کا جو معاشرہ ہے، جو ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں نے ایک ایسا لائف سٹائل کریٹ کر لیا ہے کہ دیکھیے ہم کو جو بھی چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہم انسٹنٹلی حاصل کر لیتے ہیں، اور یہاں تک کہ اتنا کچھ ہو گیا ہے کہ پہلے کے مقابلے اب بہت زیادہ تبدیلی آ گئی ہے، ہماری مینٹیلٹی اس طرح سے تبدیل ہو گئی ہے، ہمیں بجلی کا بل جمع کرنا ہوتا ہے ہم بیٹھے بیٹھے فون سے کر دیتے ہیں، ہمیں کچھ آرڈر کرنا ہوتا ہے ہمیں مارکیٹ جانا نہیں ہوتا ہے، آرڈر کر دیتے ہیں 3 دن میں وہ چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے، اور ہم اتنے صبر والی حالت جو ہے ہم اتنا چھوڑ چکے ہیں کہ اگر 3 سے 4 دن بھی ہو جاتا ہے تو ہم اس کی ریٹنگ کم کر دیتے ہیں، ہم اس کو کمپلین کر دیتے ہیں کہ 3 سے 4 دن کیسے اس نے ڈیلیوری میں لے لی۔ یہاں پر کھانے کی بات ہو، فوڈ ڈیلیوری ہم منگا لیتے ہیں انسٹنٹلی، ہمیں کوئی چیز پتہ کرنی ہوتی پہلے ہمیں مارکیٹ جانا پڑتا تھا، اب ہمیں کوئی چیز پتہ کرنی ہوتی ہے ہم گوگل پہ ڈالتے ہیں ہمیں انسٹنٹلی پتہ چل جاتی ہے۔ تو یہ جو انسٹنٹ والی چیز ہے نا، اس کے وجہ سے ہم صبر سے دور ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے، بھلے ہی ہم سمجھ رہے ہوں یا نہ سمجھ رہے ہوں۔ یہ ہم نے ایسا لائف سٹائل کریٹ کر لیا ہے کہ اب ہمیں جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ فوراً ہمیں چاہیے ہوتی ہے، اب ہمیں صبر کی ہوش نہیں رہ گئی کیپیسٹی، اور یہی چیز پھر ہم اللہ کے ساتھ بھی جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ ہم نے تو دعا کری، اب ہم 1 دن رک کے دیکھ رہے ہیں، 2 دن رک کے دیکھ رہے ہیں، 3 دن رک کے دیکھ رہے ہیں، اب ہم سوچ رہے دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تو جو صبر کا تقاضا ہے وہ ہم سے دور ہو گیا ہے، اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی بہت اہم ضرورت ہے۔ اب اللہ رب العزت کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی یہی چیز فرمائی ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں، اور صبر کا تقاضا جو ہے وہ مومن کے لیے بہت اہم ہے۔ صبر کی اہمیت مومن کی زندگی میں بہت اہم ہے، اگر وہ صبر سے دور ہوگا تو وہ ناشکری کی طرف بھٹک سکتا ہے، اور ناشکری اور ناامیدی تو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ شیطان بھی تو یہی چاہتا ہے کہ جو امت ہے، جو اللہ کے بندے ہیں، وہ اس سے ناشکرے رہیں۔ جب شیطان کو اللہ رب العزت نے جنت سے نکالا تھا تو اس نے یہی تو کہا تھا میں بھٹکاؤں گا، اور اس میں سے بہت تیرے جو بندے ہوں گے وہ ناشکرے ہوں گے۔ تو یہ شیطان کا پلان کیا تھا کہ جو بندوں کو ہو اس طرح سے بھٹکائیں کہ وہ اللہ کے ناشکرے ہو جائیں۔ تو اللہ کی ذات سے نا امید ہونا، نا شکر ہونا، یہ تو ہمیں قطعی اس طرف ہمیں جانا ہی نہیں ہے، اس راستے تو ہمیں جانا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی شکر گزاری اختیار کرنا ہے ہر حال میں، یہی تو مومن کی پہچان ہے۔